बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम। नाज़रीन, आज 3 रजबुल मुरज्जब हमारे और आपके 10वें इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आली क़द्र इज़्ज़त मआब मौलाना ग़ज़नफ़र अली साहब। आइए हम आगा से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे और आपके 10वें इमाम हज़रत अली नक़ी अलैहिस्सलाम का कातिल कौन हैं और उनकी शहादत कैसे हुई। आइए बात करते हैं क़िबला मोहतरम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यदिना व नबिय्यिना व हादियना व तबीब नुफूसिना मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़िल क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तआला फ़ी मुहकम किताबिल मुबीन अशरफुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। खुदा वहदहु ला शरीक ने कुरान करीम में हिदायत बशरी के लिए जो निज़ाम हिदायत मुरतब फरमाया, वो सारा का सारा निज़ाम मनसूस मिन अल्लाह है और जितने भी हमारे हादियान बरहक़ हैं सब अल्लाह की तरफ से मासूम, मुनज़्ज़ा, आलम, अफजल इस दुनिया में ख़ल्क़ किए गए हैं। हम आज नाज़रीन किराम की बारगाह में हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के उन्वान से हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर मुख्तसर सी रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं और आपके ज़हन आलिया तक ये बात मुंतक़िल करना चाहते हैं कि आज सारी फ़िज़ा सोगवार है, इसलिए कि हमारे और आपके 10वें इमाम हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का दिन है। हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिलसिला इमामत की 10वीं कड़ी है और सिलसिला इस्मत की 12वीं कड़ी है। जितने भी हमारे अम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं सब अल्लाह की तरफ से मुंतखब हैं और सारों का तअय्युन नाम के एतबार से पैगम्बर इस्लाम ने विलादत से पहले कर दिया। सारों का नाम लोहे महफूज पर महफूज था कि जिसे विलादत के बाद उनके वालिद ने वो नाम तजवीज़ किया और वो नाम रख दिया गया। अल्लामा तिबरसी ने रिवायत जो नक़ल की है उसमें ये बात तहरीर फरमाई है कि हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी लोहे महफूज से ही हासिल करने के बाद तजवीज़ फरमाया था और हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम रखा था। आपका नामी अली इब्ने मोहम्मद है। आप इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से मशहूर है। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आप फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हैं और शियों के 10वें इमाम हैं। आप 212 हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और 254 हिजरी में आपने शहादत पाई और इस दुनिया को छोड़ दिया। यानी आपने 34 साल तक इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और मनसब इमामत पर आप फ़ाइज़ रहे। आपने जो इमामत की ज़िंदगी गुजारी उसमें अक्सर अय्याम आपके सामर्रा में गुज़रे और आपकी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा जो है वो सामर्रा की ज़मीन पर गुज़रा कि जहाँ के शियों ने और जहाँ के रहने वालों ने आपसे फ़ैज़ इल्म हासिल किया और आपसे मोजज़ात हासिल किए और आपसे फ़ैज़ इल्म हासिल किया। आपकी इमामत के दौर में अब्बासी हुक्मरान रहे। मामून रशीद मौजूद था जब आपकी विलादत हुई। उसके बाद एक के बाद दीगरे अब्बासी हुकूमतें आती रहीं, यहाँ तक कि आपके दौर इमामत में मुतवक्किल का दौर आया और मुतवक्किल ने आप पर जो मज़ालिम ढाए और जो मसाइब ढाए वो तारीख़ में एक मुफस्सल तरीक़े से तहरीर बाब है जो आप मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुन्नियत अबुल हसन सालिस है।
یہ ابو الحسن یعنی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کنیت ہے. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ابو الحسن کہا جاتا تھا، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب بھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دیتی تھی تو ابو الحسن ہی کہہ کے بلاتی تھی. القابات میں آپ نجیب آپ کا لقب ہے، مرتضی آپ کا لقب ہے، ہادی آپ کا لقب ہے، نقی آپ کا لقب ہے، عالم آپ کا لقب ہے، فقی، امین، طیب، یہ سارے کے سارے وہ القابات ہیں کہ جو آپ کی ذات بابرکت سے منسوب ہیں اور چسپاں ہیں. آپ کے والد حضرت محمد تقی علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ حضرت سمانہ خاتون ہیں. ازواج میں آپ کی زوجائے محترمہ حضرت حدیثہ ہیں. اولادوں میں حضرت حسن ہیں، حضرت محمد، حضرت حسین، حضرت جعفر، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی نسل امامت کے حوالے سے آگے بڑھی، اور آج بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی شکل میں آپ کی اولادیں اور آپ کی نسل جو ہے وہ باقی ہے. آپ اپنے آبا و اجداد کی طرح امام منصوص معصوم عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے. علم و سخاوت اور طہارت نفس، بلندی کردار اور جملہ صفات حسنہ میں اپنے والد اور ماجد کی جیتی جاگتی آپ تصویر تھے. یعنی ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، کردار اور شکل و صورت میں اس دنیا میں اجاگر ہوئے، اور سارے دنیا آپ کو جانتی ہے معجزات کے ذریعے، کرامات کے ذریعے اور آپ کے علم و فضل کے ذریعے. مامون رشید آپ کے دور کا حاکم رہا. معتصم باللہ، واسق ابن معتصم، متوکل عباسی، منتصر عباسی، مستعین اور زبیر ابن متوکل اور معتز باللہ، یہ آپ کے دور امامت کے حکمراں اور خلفاء تھے کہ جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آل محمد کو ویسے ہی ستایا کہ جیسے یزید ستاتا تھا. اور تاریخ نے متوکل کو یزید ثانی کا نام دیا ہے. متوکل نے بہت سے ایسے مظالم ڈھائے ہیں کہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دل کی آنکھیں جو ہیں وہ گریہ کناں ہو جاتی ہیں اور اشک بار ہو جاتی ہیں. یہی متوکل تھا کہ جس نے اعلان کیا تھا کہ حضرت امام حسین کی قبر تک اگر کسی کو جانا ہے تو ایک کو قربانی دینا ہوگی اور دوسرے کو زیارت امام حسین کے لیے جانا ہوگا. یہی متوکل تھا کہ جس نے دریا کا پانی کاٹ کے حضرت امام حسین کی قبر سے گزارا تھا. یہی متوکل تھا کہ جس نے حضرت امام علی نقی اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا تھا. اور یہی متوکل تھا کہ جس نے اپنے دور خلافت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کے خلاف بد زبانی کی تھی اور آپ کے خلاف زبان درازی کی تھی، کہ جس کی وجہ سے آپ کے بیٹے منتصر نے علماء کرام سے پوچھا کہ حضرت زہرا کے خلاف کوئی بولے اگر، اور حضرت زہرا کے خلاف کوئی زبان درازی کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے اور اس کی سزا کیا ہونا چاہیے. تو علماء کرام نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس کا قتل واجب ہے کہ جو زہرا کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرتا ہے یا زہرا سلام اللہ علیہ کے خلاف بد زبانی کرتا ہے. تو تنہائی میں لوگوں کے مدد سے منتصر نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا اور متوکل اپنے بیٹے کے ہاتھ سے قتل ہوا. اچھا، یہ تاریخ کا المیہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے حضرات ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی اور عداوت و دشمنی رکھی، ان کا انجام بہت خطرناک ہوا ہے. کہیں کسی کی بیوی جو ہے وہ تکیہ رکھ کے اس کے سر پر بیٹھ گئی، تو کہیں بیٹے نے جو ہے وہ اپنے باپ کا گلا گھونٹ دیا، تو کہیں بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اور کہیں جو ہے وہ باقی لوگ جو ہے وہ اس کے درپے ہو گئے اور اس کی زندگی ختم کر دی. انہی میں سے ایک متوکل ہے، مروان ہے، ابن زیاد ہے، شمر ہے. اس طرح کی آپ کو کردار تاریخ میں آپ کو مل جائیں. ابو ہاشم نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شرف یابی کی اجازت چاہ کے حاضر ہوا. تو میں نے حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ کچھ مجھے علم بتائیں اور کچھ معجزات اور کرامات میرے سامنے تذکرہ فرمائیں. تو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ جو ہندی زبان میں تھا. تو مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے امام سے دست ادب جوڑ کے فرمایا کہ مولا مجھے ہندی زبان نہیں آتی ہے. تو لبے حضرت امام علی نقی علیہ السلام پہ مسکراہٹ آئی اور آپ نے فرمایا کہ ہم ابھی آپ کو ایک ایسی چیز عطا فرماتے ہیں کہ جس سے آپ ہر زبان کے مالک ہو جائیں گے. ابو ہاشم کہتے ہیں کہ حضرت نے زمین سے کنکری اٹھائی اور اسے اپنے دہن مبارک میں رکھا اور کچھ دیر چوسا، اور اس کے بعد وہ کنکری زبان سے اپنی ہٹا کے اور اپنے دہن سے نکال کے مجھے عطا فرمائی،
اور جب میں نے وہ کنکری اپنے دہن میں رکھی تو میں 70 زبانوں کا مالک ہو گیا، یعنی میں 70 زبانیں جاننے لگا۔ اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جب سے مجھے کنکری دی تو مجھے کسی بھی زبان کے سمجھنے میں، بولنے میں یا اس کے جواب دینے میں دقت محسوس نہیں ہوئی۔ تو ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ جب ایک صحابی، ایک شاگرد، ایک باہر کا آدمی امام سے متصل ہو کے امام کے لب مبارک سے مس ہونے کے بعد، لعاب دہن سے مس ہونے کے بعد ایک کنکری چوس لیتا ہے تو وہ 70 زبانوں کا مالک ہو جاتا ہے، تو جس امام نے دوسرے امام کی زبان چوسی ہو وہ علم لدنی کا مالک نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہمارے جتنے بھی ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں سب علم القرآن کی فہرست میں ہیں۔ انہیں دنیا کے کسی بھی عالم سے علم دین حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے پڑھے لکھ کے آتے ہیں اور یہ بچپن ہی سے امام ہوتے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اظہار امامت اس وقت ہوتا ہے کہ جب موجودہ امام اس دنیا سے شہادت پا جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ دنیا کا کوئی آدمی اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ معصوم جو منصوص من اللہ ہوں انہیں علم عطا کر سکے یا انہیں تعلیم دے سکے۔ میں مختصر سے لفظوں میں یہ بات آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنیدی کو تیار کیا گیا تھا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھانے کے لیے، اور جب دروازے بند کر دیے گئے اور رات کے سناٹے میں جنیدی امام علی نقی علیہ السلام بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا اس وقت کا، بغداد کا اور اس عراق کے علاقے کا، تو اس نے جب کئی دن کے بعد کچھ لوگوں نے ملاقات کی تو اس سے پوچھا کہ غلام ہاشمی کا کیا حال ہے، یعنی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا تھا۔ تو اس عالم نے کہا کہ اسے غلام ہاشمی نہ کہیے، اسے رئیس ہاشمی کہیے، اور لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ میں اس کو تعلیم دے رہا ہوں، بلکہ رات کے سناٹے میں جب میں اسے تعلیم دینے بیٹھتا ہوں تو وہ مجھے تعلیم دیتا ہے اور میں اس سے درس حاصل کرتا ہوں، قرآن کی کے رموز اس سے سیکھتا ہوں، قرآن کی تفاسیر اور تفصیلات میں اس سے سیکھتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے مناظرات ہیں کہ جو حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئے متوکل کے زمانے میں اور معتز باللہ کے زمانے میں، اور اسی میں آپ نے وہ 14 اور 12 دریاؤں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو مناظرے میں آپ سے سوال کیا گیا تھا، کہ جس کے بعد مناظرہ کرنے والے نے کہا کہ ان جوابات کو چھپا کے رکھا جائے ورنہ شیعہ حضرات دنیا میں یہ عام کر دیں گے کہ ہم سے زیادہ اور ہمارے امام سے زیادہ کوئی جاننے والا اور عالم نہیں ہے، لہٰذا ان کے بڑھتے ہوئے کرامات اور معجزات اور ان کی بلندیوں اور اوصاف کو دیکھتے ہوئے معتز باللہ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اور سابق کی طرح اور گزشتہ اماموں کی طرح ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو معتز باللہ نے زہر دے دیا۔ عزیزو، بڑے دکھ کا معاملہ ہے اور بڑا پردرد وہ منظر تھا، اور وہ بڑی مصائب کی گھڑی تھی اور وہ بڑی مشکلات کی گھڑی تھی کہ جب عالم غربت میں حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دے کے شہید کیا گیا، اور ایسے میں آپ کے پاس کوئی موجود نہیں تھا، مگر جو خدا کا وعدہ ہے کیا کسی بھی امام اور کسی بھی معصوم کو غسل معصوم ہی دے گا اور اس کی نماز جنازہ معصوم ہی پڑھے گا۔ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تھے اور حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اٹھا کے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے سپرد لحد کیا تھا۔ مگر افسوس کا مقام تو یہی ہے کہ ہمارے امامت کے سلسلے میں کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جسے زہر نہ دیا گیا ہو یا جسے تلوار سے قتل نہ کیا گیا ہو، یعنی جب جب چراغ ہدایت اللہ کی طرف سے روشن ہوا تو دنیا کے ظالمین نے اس کو بجھانے کی کوشش کی، تو کبھی تلوار کے ذریعے اس کا گلا کاٹا گیا تو کبھی زہر مسموم کے ذریعے اسے شہید کر دیا گیا۔ واقعاً رونے کا مقام ہے، واقعاً گرباں چاک کرنے کا مقام ہے، آنکھوں سے اشک برسانے کا مقام ہے، اس لیے کہ آج کا دن بڑا غمگین دن ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے، اور حضرت امام حسن عسکری کی یتیمی کا دن ہے کہ حضرت امام حسن عسکری کے سر سے آج ان کے والد محترم حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ اٹھ گیا۔ ہم تمامی ناظرین کی بارگاہ میں حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تعزیت پیش فرماتے ہیں، اور تمام ناظرین کی جانب سے اور ہمارے اس تحریک ادب یوٹیوب چینل کی جانب سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی بارگاہ میں ان کے جد امجد حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش فرماتے ہیں، اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لینا اور ہماری آنکھوں میں اتنا جذبہ دینا کہ جب جب کسی امام کی کوئی شہادت واقع ہو تو ہم اس پر اشک بار ہو سکیں اور اس کے غم کو منا سکیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ والسلام۔